नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे पाकिस्तानी इनकलाबी तज़किया नगारों, दानश्वरों, दोस्तों, साथियों, रेडी बानों, रिक्शा ड्राइवरों, मुफलसों, महकूमों, महरूमों, तालिब इल्मों, बेटों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आजकल मुल्क में बहुत ज़्यादा सियासी हलचल चली हुई है, मची हुई है। एक तूफ़ान बदतमीज़ी है जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, मैं आप सब भाइयों से और पाकिस्तान के सब उन सियासी कारकुनों से मुखातब होना चाहता हूँ। मेरा तल्लक ना तो मुस्लिम लीग नवाज से है, ना पीपल्स पार्टी से है और ना तहरीक इंसाफ से, बल्कि इन तीनों जमातों और जो इस मुल्क में ताले आज़मा जर्नैल आते रहे, जिनके नाम आप बखूबी जानते हैं। अयूब खान साहब थे, यहया खान साहब थे, ज़ियाउल हक साहब थे, मुशर्रफ साहब थे। इन तमाम ने जितने भी पाकिस्तान में पार्टियां हैं, पार्टियां काम कर रही हैं, चाहे उन्होंने हुकूमत की, चाहे उन्होंने हुकूमत नहीं की, चाहे वो आज हुकूमत में है, चाहे वो माजी में हुकूमत में थी। मेरा इन लोगों से किसी तौर पर भी किसी किस्म का तल्लक नहीं है। ना ही मैं बूट मालशिया हूँ, ना ही मैं फ़ौजी एजेंट हूँ। इसलिए कि मेरी राय में जो मैंने पहले बात आपसे की, इन तमाम लोगों ने मिलकर पाकिस्तान को इतना बर्बाद करके रख दिया कि मुझे ये कहते हुए शर्म महसूस होती है कि क्या पाकिस्तान माशी, सियासी, समाजी, माशरती इंसाफ की फराहमी के लिए आगे बढ़ पाएगा कि यहीं रुक जाएगा। मुझे पाकिस्तान रुका हुआ नज़र आ रहा है। मेरे प्यारे इनकलाबी साथियों, गरीबों, मुफलसों, हम ये जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, कौम तमाम अपोजिशन वालों से, तमाम इक़्तिदार वालों से एक ही सवाल करना चाहती है कि आज जो पाकिस्तान की हालत है, आज जो महंगाई का दौरा है, आज जो चीज़ों की अदम दस्तयाबी है, आज जो आटा चोरी हो रही है, चीनी चोरी हो रही है, एक तरफ आप बरामद करते हैं 1200 रुपये मन के हिसाब से और चौथे, पाँचवें, छठे दिन उसी गंदम को आप 2400-2500 रुपये मन के हिसाब से दरामद कर रहे होते हैं। अवाम अब जान चुकी है कि तुम किस तरह लूट खसूट करते हो, किस तरह अपने साथियों को अकरबा परवरी करते हुए उन्हें नवाजते हो सब्सिडी के नाम से, ये स्मगलिंग करवा कर, और ये तमाम बातें आप इसलिए करते हैं कि आपके साथ जो सेलेक्टेड हुकूमतों के साथ जो इलेक्टेबल्स होते हैं, जो इनकी अशराफिया क्लास होती है, जो मुल्क की 1% भी नहीं है, इनको लूट खसूट करवाने के लिए आप ये तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आजकल अपोजिशन और इक़्तिदार के वज़रा, इवन वज़ीर आज़म भी तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत इंतहा को पहुंच चुकी, पाकिस्तान में बेरोज़गारी इंतहा को पहुंच चुकी, पाकिस्तान में महंगाई आसमानों को छू रही है, पाकिस्तान में क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है, पाकिस्तान में इलेक्शंस कभी भी गैर जानबदार नहीं हुए। अभी ही हाल ही में आपके वज़ीर आज़म ने कहा, मैं नहीं कह रहा कि ख्वाजा आसफ की सीट फ़ौजी मुदाखलत की वजह से जीती गई, वगरना आसमानदार जीता हुआ था, ये आपके वज़ीर आज़म ने कहा। यही बात आपकी अपोजिशन भी कह रही है। तमाम महंगाई का रोना हो, मुल्क की इक़्तिसादी बदहाली का रोना हो, मुल्क की माशरती बदहाली का रोना हो,
ملک کی ناکام خارجہ پالیسی کا رونا ہو، اقتدار والے بھی رو رہے ہیں اور اپوزیشن والے بھی۔ گویا کہ جو باتیں میں کہہ رہا تھا اپنی پچھلی ویڈیوز میں، ذرا نکال کے دیکھ لیں آپ کہ پاکستان انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے۔ اس وقت پاکستان میں حکومت کرنے والے، ماضی کی حکومتیں تمام تر اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ بدحالی کا شکار ہو چکا، بے روزگاری ہے، لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، غربت کی لکیر سے نیچے والے لوگوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جنسی جرائم ہوں، معاشرتی جرائم ہوں، فوجداری جرائم ہوں، سب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کل کی سیاست کیا ہو رہی ہے؟ اقتدار والوں کو بھی دیکھ لیں، وہ تحریک انصاف ہے، دوسری طرف نواز ہے، دوسری طرف مسلم لیگ ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے، دوسری طرف باقی تمام جماعتیں، 11 جماعتیں اور ایک اقتدار والی جماعت انصاف، ملائیں تو 12 جماعتیں بنتی ہیں۔ 12 جماعتیں ہی اس بات کو مان رہی ہیں، تسلیم کر رہی ہیں کہ پاکستان میں آدمی کا جینا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، قوت خرید کم ہے۔ اچھا، سیاست کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، تان و تشنیع کر رہے ہیں، ذاتی حملے کر رہے ہیں، ان دونوں اطراف کے لوگ۔ کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے، حرام کی کمائی سے پلے ہوئے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ آپ حرام کی کمائی سے پلے ہوئے ہیں۔ گھریلو مسائل بھی آپ سیاسی پلیٹ فارم پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ کیا یہ گند، یہ کیچڑ جو آپ ایک دوسرے پہ اچھال رہے ہیں، اس سے پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہوں گے؟ اس میں ریاست پاکستان کی تنہائی کو ختم کیا جا سکے گا؟ کیا ان باتوں سے پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ عزت میں اضافہ کیا جا سکے گا؟ کیا آپ کشمیر کو حاصل کر سکیں گے؟ کیا آپ کشمیر کے لیے کشمیر آپ نے بیچ دیا، دوست آپ نے نالاں کر دیے۔ مجھے آج یہ کہنے میں کوئی خطرہ، کوئی ڈر، کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا کہ چین کے ساتھ، میں دوستانہ نہیں کہتا، برادرانہ تعلقات تھے آپ کے ساتھ۔ چین آپ کے ساتھ ہر مسئلے میں پوری دنیا کے سامنے آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ آج وہ بھی آپ سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سعودیہ کے ساتھ تو آپ نے مراسم بگاڑ لیے، جتنے بھی متحدہ عرب امارات کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں ان کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات ختم کر لیے۔ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت مہنگائی، بے روزگاری، جرائم، بے انصافی، قبضہ مافیا، لوٹ کھسوٹ، ذخیرہ اندازی کرنے والے لوگ اور ہر قسم کے مافیا کے لوگ، چاہے وہ چینی مافیا ہو، چاہے آٹا مافیا ہو، چاہے دوائی مافیا ہو، اللہ جانے اس ملک میں کتنے مافیاز ہیں۔ چونکہ میں اقتدار میں ابھی تک کبھی نہیں آیا، نہ میں آنا چاہتا ہوں ایسے اقتدار پہ جس پہ عوام کی خون پسینے کی کمائی آپ اپنے چند حواریوں کو مافیا کے ذریعے سے دیں۔ میں ایسے اقتدار کو لعنت بیچتا ہوں، اس پہ ٹھوکر لگاتا ہوں۔ آپ لوگ سلیکٹڈ ہیں، نااہل ہیں، اس سے زیادہ میں اور آپ سے کیا کہوں؟ گویا کہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان آج معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، زرعی طور پہ، صنعتی طور پہ انصاف کی فراہمی کے لیے ہر طرح سے تنزلی نہیں بلکہ انتہائی تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، پاکستان کے ساتھ میں آگے چل کے بتانے والا ہوں کہ کیوں ایسا ہوا، کس نے ایسا کیا، کھل کے بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ یہ کیا بات ہے کہ پاکستان جو ایک بہت پیارا ملک تھا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، میں ان کے دشمنوں کو کہتا ہوں واضح 2 ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں، ان کے نظریات پہ عمل نہ کرنے سے، ان کی باتیں نہ ماننے سے
آپ لوگوں نے پاکستان کا جو حشر کیا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پاکستان اپنی قبر انوار میں، وہاں پہ اللہ کریم ہزاروں رحمتیں نازل کرے، انہیں ابدی نیند میں بھی آپ نے خلل واقع کیا ہوا ہے۔ کیونکہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سوچتے ہوں گے کہ میں نے کس قوم کو کس لیے پاکستان بنا کے دیا، اس لیے کہ وہاں کے آدمی کو سوشل جسٹس نہ ملے۔ وہاں یہ قائد اعظم کا عظیم نعرہ تھا، سوشل جسٹس کر لیں، ٹرو لا کر لیں، اس کی امپلیمنٹیشن کر لیں، قائد اعظم کا پاکستان رواں دواں ہوگا، ترقی کرے گا، سلامتی کی طرف جائے گا۔ گویا کہ میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس وقت میرا ایک خوبصورت ملک جو قائد اعظم نے دیا اور اللہ نے ہمیں تحفے میں دیا، کبھی دنیا کے کسی خطے سے کوئی ملک نکلا تھا؟ قائد اعظم نے بر صغیر ہندوستان سے اس ملک کو پیدا کیا، بنایا، آپ کو ایک ریاست دی۔ یہ دو حصوں پہ مشتمل تھی، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان۔ ابھی میں پچھلی ویڈیوز میں تمام باتیں کہہ چکا ہوں، اب نہیں کہنے والا۔ پاکستان سے جتنا کھیلنا تھا کھیل لیا۔ یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، اس کے آپ نے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اس کے بازو کاٹ کے رکھ دیے۔ آج پاکستان قائد اعظم والا پاکستان نہیں، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جو بچا کھچا پاکستان ہے، اس وقت تمہارے اقتدار میں ہے، اس وقت تمہاری دسترس میں ہے، اس سے کھلواڑ نہ کھیلو۔ پہلے کھیل چکے، بہت ہو چکا۔ یہ کیسے ہوا؟ اتنا خوبصورت ملک، دولت سے مالا مال، معدنیات سے مالا مال، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو پاکستان میں پیدا نہیں ہوتی؟ زرعی ملک ہے، گندم شارٹ ہے، زرعی ملک ہے، چینی شارٹ ہے، زرعی ملک ہے، جڑی بوٹیوں کا ملک ہے، پہاڑیوں کا ملک ہے، سونا پیدا کرنے والا ملک ہے، لوہا پیدا کرنے والا ملک ہے، کوئلہ پیدا کرنے والا ملک ہے، تانبا پیدا کرنے والا ملک ہے، جپسم پیدا کرنے والا ملک ہے، اور زرعی ملک ہے۔ یہ دنیا میں آج سن لیں آپ، میرے غریبوں، میرے مفلسوں، میرے محروموں، میرے مایوس لوگوں، سن لو، غور سے سننا میری بات۔ پاکستان ہر چیز کی پیداوار میں 5ویں نمبر سے لے کے 7ویں نمبر تک آتا ہے، گندم پیدا کرنے میں، چینی پیدا کرنے میں، تمام چیزیں جو پیداواری ہوتی ہیں ان میں پاکستان دنیا میں 5ویں، چوتھے، 5ویں، چھٹے، 7ویں نمبر تک ہے۔ لیکن کیا بات ہے اس ملک کے حکمرانوں کی، نااہل سیاستدانوں کی، طالع ازما جرنیلوں کی، کہ اس ملک کی اس وقت جو معاشی حالت ہے وہ شاید دنیا کے آخری 15 ممالک میں ہو۔ یہ ذرا آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ یہ خوشحالی آپ کی تھی، آپ کے نصیب میں تھی، آپ کے بچوں کے نصیب میں تھی، آپ کے گھر والوں کے نصیب میں تھی۔ چھوٹے طبقے کی یہ خوشحالی لوٹ کر، کھسوٹ کر کے، بے ایمانی کر کے، بددیانتیاں کر کے آپ کا حق انہوں نے چھین کر یا تو تجوریاں بھری یا بیرون ملک جائیدادیں بنائیں۔ وہ کوئی بھی ہو، میں کہتا ہوں، مجھے گارنٹی کے ساتھ یہ میں بات کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ یہ میں بات کہہ رہا ہوں، 1948 سے لے کے آج تک چند حکمران اس ملک پہ حکومت کرتے آ رہے ہیں، چاہے وہ مامے ہیں، چاہے وہ بانجے ہیں، چاہے وہ چاچے ہیں، چاہے وہ تائے ہیں، چاہے خود تھے، سب ایک ہی خاندانوں کے لوگ اس ملک میں آج تک حکومت کرتے آ رہے ہیں، انہیں الیکٹیبلز کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی، پاکستان کی بات کیا ہے؟ سیاستدان نااہل تھے، میں مانتا ہوں۔ سیاستدان اہلیت نہیں رکھتے تھے، سیاستدان باکردار نہیں تھے، یہ بھی مانتا ہوں۔ اور 30 سال حکومت کرنے والوں نے کون سی صلاحیت دکھائی؟ ایوب خان صاحب نے کون سی صلاحیت دکھائی؟
یحییٰ خان نے کون سی صلاحیت دکھائی؟ ضیاء الحق نے کون سی صلاحیت دکھائی؟ آپ کے ماشاءاللہ جو اس وقت شاید لندن یا امریکہ میں بیٹھے ہوں مشرف صاحب، انہوں نے تو ماشاءاللہ بہت صلاحیتیں دکھائی تھی، ناچ گانے کو عام کر دیا تھا۔ آپ کے وزراء بھی ٹھمکے لگاتے ہوئے آپ کو مختلف ویڈیوز میں نظر آئیں گے۔ یہ اس ملک کو دیا آپ لوگوں نے۔ آپ لوگوں نے آج تک ایک بھی غیر جانبدار الیکشن نہیں کرایا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں یحییٰ خان والا الیکشن، ماشاءاللہ۔ اس الیکشن کے بعد آپ نے جو سیاسی کھیل کھیلا، اس کے نتیجے میں میرا مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ آپ نے ایسے ایسے گناؤنے کھیل کھیلے سیاسی میدان میں۔ آپ کے پاس عہدہ نہیں ہوتا، آپ ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ بناتے ہیں۔ یہاں کے سیاستدان، یہاں کے فوجی تالے آزمات جرنیل جنہوں نے حکومتیں کی، جنہوں نے کبھی اس ملک میں الیکشن کو فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونے دیا، حقیقی نمائندے نہیں آنے دیے، وہ تمام لوگ اس میں جاگیردار ہیں، اس میں سرمایہ دار ہیں، اس میں اشرافیہ کے لوگ ہیں، ان تمام نے مل کر میرے ملک پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ 22 کروڑ عوام میں سے یہ 20,000 بھی نہیں ہیں، اور باقی ماندہ عوام کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے۔ آئیے ہمیں متحد ہونا ہے، ہمیں آپس میں ایک مکے کی طرح یکجان ہونا ہے۔ یہ جو ہم نے توق اپنے گلوں میں مجبوریوں کا پہن رکھا ہے کہ بچوں کو روٹی دینی ہے، دیہڑی ٹوٹ جائے گی، یہ کیسے ہوگا، سڑکوں پہ کیوں کر نکلیں گے، یہ نکلنا پڑے گا آپ کو، یہ توق آپ کو اتارنا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے پاؤں میں زنجیریں ڈال رکھی ہیں انہوں نے معاشرتی اقدار کے نام پہ، روٹی کے نام پہ، طاقت کے نام پہ، اسے توڑنا ہے۔ ان زنجیروں سے آزادی حاصل کریں گے تو آپ کو خوشحالی نصیب ہوگی، تو آپ کی سنی جائے گی، آپ کے حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ میں نے جیسے پہلے کہہ دیا، کھل کے بات کر رہا ہوں آج۔ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، نہ مجھے کوئی فنڈ دیتا ہے۔ میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں کہ میں کس کم پرسی میں اس جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہوں، کیسے میں مینٹین کر رہا ہوں اپنی آواز آپ تک پہنچانے کو، یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ عدلیہ کو آپ نے کمزور کر کے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں اس کی ذمہ داری 4-5 جگہوں پہ ہے۔ نااہل سیاستدان، نمبر 2 اشرافیہ، جاگیردار، سرمایہ دار، تالے آزمات جرنیل، اور عدلیہ جو کمزور عدلیہ ہے پاکستان میں، ہمیشہ کمزور رہی۔ میں نہیں کہنا چاہتا، تمیز الدین کیس دیکھ لیں، میں اور بہت سارے کیس بتا سکتا ہوں۔ میں ایک مختصر بات کر رہا ہوں، کمزور عدلیہ ہے آپ کی۔ حکم کہیں سے آتے ہیں، ایوان وزیر اعظم سے آتے ہیں، ایوان صدر سے آتے ہیں، کبھی صدر اسحاق بھیج دیتا ہے یہ فیصلہ کر دو، کبھی طاقتور ادارے بھی بھیج دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر لو۔ یہ ریکارڈ پہ ہے، میں نہیں کہہ رہا، ریکارڈ آپ کا کہہ رہا ہے۔ اور خدا کے بندو، جب تک آپ اپنے اپنے حدود میں نہیں رہیں گے، اپنی اپنی ڈومین میں کام نہیں کریں گے، پاکستان کی ریاست سے وفاداری کے عزم اور حلف کو یقینی نہیں بنائیں گے عمل درآمدگی میں، پاکستان سے آپ کھیلتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی وقت آ گیا ہے، پاکستان سے اب کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، وہ نااہل سیاستدان ہو۔ اس کے لیے میں نے بھائی میرے آپ سے وعدہ کر رکھا تھا، اب اس طرف جا رہا ہوں۔ آئندہ بھی میں پاکستان میں ہونے والے کسی واقعہ کا ذکر تو کر دیا کروں گا، لیکن اسے میری کسی طرف کی جانبداری نہ کہیں، لیکن مجموعی طور پہ میں اپنے نظام کو، پاکستان انقلابی پارٹی کے نظام کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کا نظام فرسودہ ہو چکا،
یہ آپ کو ڈلیور نہیں کر سکتا، اس سے گڈ گورننس نہیں ہو سکتی، یہ غریبوں کو روٹی، تعلیم، مکان، چھت، میرے بچوں کو لباس، طبی سہولت فراہم نہیں کر سکتا، بے شک کچھ کر لیں آپ۔ اس کے لیے آپ کو نیا میثاق بنانا پڑے گا، نیا آئین بنانا پڑے گا، اور نیا آئین بنانے کے لیے بنیادی طور پہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ریاست کو چلانے کے لیے کس چیز کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے؟ اسے کہتے ہیں سیاسی ڈھانچہ۔ میں اب سیاسی ڈھانچے کی طرف آنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے کراچی کا واقعہ، جو مریم نواز کے شوہر، کیا نام ہے ان کا جناب، ان کا نام میں اتر ہے، ان کے لیے ان کو کراچی ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا۔ نہ سندھ حکومت مان رہی ہے، نہ وفاقی حکومت کے ادارے مان رہے ہیں۔ کس نے اٹھایا، کس نے پکڑا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، انکوائریاں لگا دی گئیں، کوئی فوجی ڈسپلن سے انکوائریاں ہو رہی ہیں، کوئی سول گورنمنٹ سے اس میں انکوائریوں کی کون سی بات تھی؟ تمام حقائق عیاں تھے۔ میں کہتا ہوں پکڑو اس شخص کو جس نے چادر چار دیواری کا تحفظ، اس کی حرمت کو پامال کیا، پکڑیں، اسے سزا دیں۔ اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ آپ اتنے چھوٹے سے واقعہ کا اصل مجرم اگر نہیں پکڑ سکتے تو اس سے بڑی ریاست پاکستان کی ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ بس میں یہاں تک ہی رہوں گا۔ میں بنیادی طور پہ نئے میثاق کی بات کر رہا تھا، سیاسی ڈھانچے کی بات کر رہا تھا۔ سیاسی ڈھانچہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ بھائی، میں نے پاکستان کی جغرافیائی تقسیم، یعنی ڈویژنز، کمشنریاں، ضلع، تحصیلیں، ان کو نہیں بدلا، نہ میں بدلوں گا۔ ایم این اے، ایم پی ایس کو نہیں بدلا، ان کے حلقے بھی وہی رہیں گے، بلکہ میں نے کیا ہے وہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو وہ سیاسی ڈھانچہ دینے جا رہا ہوں جس سے تعلیم آپ کے گھر پہ ہوگی، جس سے انصاف آپ کی گھر کی دہلیز پہ ہوگا، جس سے کوئی آدمی پورے پاکستان میں نہ بھوکا سوئے گا، نہ ننگا رہے گا، نہ بغیر جوتی ہوگا، نہ بغیر چھت ہوگا۔ تعلیم ہر ایک کے لیے ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ آپ کو میں نے پورے پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کو یونٹ کے طور پہ تقسیم کیا ہے۔ میرا یونٹ بنیادی طور پہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ پہلے یونٹ ہوگا، پھر کاؤنٹی ہوگی، پھر کاؤنٹی کے آگے ہم ایک کونسل بنائیں گے۔ یعنی پہلے یونٹ ہوگا، پھر کونسل ہوگی، پھر اس کے بعد کاؤنٹی ہوگی۔ کاؤنٹی کے بعد ایم پی اے اور ایم این اے وہ اسی حلقہ بندی میں چلیں گے۔ لیکن جو میرا ڈھانچہ ہوگا، جو میں رکنیت فارم بھی پی آئی پی کا جاری کرنے والا ہوں، اس میں انشاءاللہ تعالی یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے لوٹ کھسوٹ کا مال بنایا، جو لوگ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، سردار ہیں، خانزادے ہیں، گویا کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آج تک جسے میں اشرافیہ کہے جا رہا ہوں، اس ٹولے کو سیاسی طور پہ، آئینی طور پہ پاکستان کی عملی سیاست سے باہر نکالنا ہے۔ جب ہم انہیں باہر نکالیں گے، انشاءاللہ تعالی کیا آئے گا؟ حقیقی نمائندے، سچے نمائندے، باصلاحیت نمائندے، پڑھے لکھے نمائندے، اور پاکستان سے پیار کرنے والے نمائندے، پاکستان کی سلامتی پہ یقین رکھنے والے نمائندے، پاکستان کو ریاست مدینہ کے قدموں میں چلانے والے نمائندے آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تب پاکستان کی تقدیر بدلے گی، پاکستان کی عوام خوشحال ہوگی، پاکستان مضبوط ہوگا۔
ہم ایک ایسا میں دفاعی نظام دینے جا رہا ہوں آپ کو. یہ لوگ بڑا بڑا بنتے ہیں, دماغ ان کا بھی ایک ہے بھائی, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میرے اگر آپ باہر جا کے ریڑھی باندھ سے پوچھیں گا, وہ بھی یہی مثال دے گا, وہی یہی مسئلے بیان کرے گا, وہی پاکستان کی دگرگوں حالات کو بیان کرے گا. گویا کہ ان لوگوں نے ایک چھتری بنائی ہوئی ہے کہ ان سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا, ان سے بڑی سوچ کا کوئی اور مالک نہیں ہے, ان سے بڑی سوچ فہم و فراست رکھنے والا کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے. او بھائی, اس ملک میں وہ ٹیلنٹ پڑا ہوا ہے. میں آج پھر کہہ رہا ہوں, غریب قوم کے حوالے سے, مایوس لوگوں کے حوالے سے, طالب علموں کے حوالے سے, جو میرا پڑھا لکھا طالب علم ہے, پی ایچ ڈی ہیں, ایم فلز ہیں, ماسٹرز کیا ہوا ہے, ماہرین ہیں, ایکسپرٹس ہیں, ان تمام نے اس نظام کو وضع کر کے رکھنا ہے, ان تمام نے اس ملک کو چلانا ہے. جب یہ لوگ چلائیں گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا, اشرافیہ والوں, آپ کی ہوش ٹھکانے آ جائے گی کہ ملک کیسے چلائے جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیو میں آپ کو سیاسی ڈھانچے کا کہ بنیادی یونٹ کیا ہوگا اسے ہم ممبر کہیں گے, کونسل ایک بناؤں گا, وہ کتنے یونٹوں پر محیط ہوگی اسے کونسلر کہیں گے, یونٹ والے کو ممبر کہیں گے, کونسل والے کو کونسلر کہیں گے, اور کتنی کونسلوں کی ایک کاؤنٹی ہوگی, ان میں کتنے افراد ہوں گے, ان میں کتنے ووٹرز ہوں گے. اس نظام کو حقیقی اختیارات دیتے ہوئے نچلی سطح پہ, مشرف جیسی بنیادی جمہوریت نہیں, ایوب خان جیسا لوکل سسٹم نہیں, یا جن لوگوں نے نچلی سطح کی بات کی, اختیارات دیتے ہی نہیں ہیں آپ نچلی سطح پہ نظام لاتے ہی نہیں ہیں. ٹیکسیشن تک کا نظام, ریونیو کلیکشن کا نظام, اس ملک میں ہر آدمی کی جائیداد کا نظام ایک سیکنڈ میں مرتب ہوتا ہے. لیکن وہ کیسے مرتب ہو, میرا تو آپ کے پاس چلا جائے تو آپ کو کوئی نہیں, آپ نہیں دینا چاہتے, میں تو دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میرے پاس کیا ہوگا, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس کروڑوں اربوں خربوں ہیں, مکانات ہیں, زرعی زمینیں ہیں, سونا ہے, ڈالرز ہیں, آپ کے پاس بہت کچھ ہے. انشاءاللہ پاکستان انقلابی پارٹی 2-3 کام فی الحال آپ تک پہنچانا چاہتی ہے. میں اپنی سیاسی ڈھانچے کی مکمل حیت پورے پاکستان میں مبنی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بھیجوں گا, آپ تک پیغام کروں گا, آپ تک اس کی رسائی کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو.